अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी एक लड़की के बारे में जिन्होंने हमसे शेयर की है। इनका नाम है सैयद फातिमा काज़मी। स्टोरी बहुत खौफनाक है। इनके साथ इनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो स्टोरी को लास्ट तक लाजमी सुनिएगा। और जिन लोगों को नहीं मालूम, मेरा एक और चैनल है अदनान स्केरी स्टोरीज, उस पर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज आ रही हैं, और अब मैं जो उस पर स्टोरीज अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग मिस मत करिएगा। अभी मैंने उस चैनल पर एक स्टोरी अपलोड की है ट्रक ड्राइवर की। वो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, पर्सनली रिकमेंड है, लाजमी सुनिएगा। मुझे पर्सनली वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाजमी जाकर सुनिएगा। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उस पर मुसलसल मैं स्टोरीज अपलोड कर रहा हूँ। इस चैनल पर फिर मैं वीक में एक दफ़ा कर रहा हूँ, तो उस चैनल पर मैं ऑल्टरनेट डेज में स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने वो स्टोरीज मिस नहीं करनी, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मेरा नाम सैयद फातिमा काज़मी है। मैं काफ़ी वक्त से आपका चैनल फॉलो कर रही हूँ, और आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है। और ख़ास तौर पे जब आप सबको कहते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें, ये कहने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, जज़ाकल्लाह। ये वाक़या मेरे साथ गुजरा है कि जब मैं 14 साल की थी। मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ कि मैं अपने हम उम्र बच्चों में बहादुर बच्ची थी, डरती नहीं थी, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही थी। और इस वक्त मैंने कुरान पाक का आखिरी सिवारा हिफ्ज़ कर लिया था। नमाज भी पढ़ती थी और अपने दिल में और ये सोचती थी कि ये चीज़ें उनको डराती हैं जो अल्लाह से दूर हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र है हिफ्ज़ कर रही हूँ और नमाज कुरान पढ़ती हूँ। और बचपन से मेरा ध्यान इस्लाम की तरफ ज़्यादा था, जबकि मेरे हम उम्र बच्चियाँ गाने ड्रामे वगैरह देखती थी। मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं था, और मेरी छठी हिस्स भी काफ़ी तेज़ थी। मुझे अक्सर दिल में कोई ख्याल आता कि ये काम होने वाला है, तो कुछ वक्त के बाद वो हो जाता था। ये बात मैं अक्सर सोचती थी कि ये ख्याल कैसे मेरे दिल से आ जाता है, कैसे वो बात हो जाती है, या कैसे मुझे होने वाली चीज़ का वक्त से पहले पता चल जाता है। खैर, अब वाक़े की तरफ आती हूँ। हमारे घर में हमारे कुछ करीबी रिश्तेदार आए। वो मेरी भाभी की बड़ी बहनें थीं और इनकी भांजियाँ वगैरह। मेरी अम्मी और मेरी बहनें और वो रिश्तेदार और हमारी भाभी सब एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक मेरी भाभी की बड़ी बहन ने जिन्नात के बारे में बताना शुरू कर दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। इन्होंने बगैर मौजू के जिन्नात पर तबसरा करना शुरू कर दिया। मैं, मेरी बहनें और अम्मी खामोशी से इसे सुनने लगी। वो कहने लगी कि मैंने चिल्ला काटा है, मेरे पास जिन्नात हैं, वो मेरी मदद करते हैं। हमें कभी उसकी बात पर हैरानगी होती और कभी हम दिल में सोचते कि ये झूठ बोल रही है। हंसी आने लगती। जिन्नात के होने का इनकार नहीं था, इस खातून का चिल्ला काटने पर हंसी आने लगती थी कि ये काम आसान नहीं होता, ये कैसे कर सकती है, वगैरह वगैरह। हम बच्चों में से तो या मेरी बड़ी बहनों में से किसी ने इसके चिल्ला काटने पर और जिन्नात काबू करने पर कोई जवाब नहीं दिया। बस मेरी अम्मी अच्छा, सही, इस अंदाज में इसकी बात पर जवाब देती रही। ये एक हकीकत है, कहीं भी जिन्नात की बात हो, इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा हो जाता है। वो कुछ भी कर रहा है, वो इसे तवज्जो से सुनता है। हमारी भाभी ने हमें कभी नहीं बताया था अपनी बहन के चिल्ले काटने के बारे में, मगर आज इनकी बड़ी बहन खुद हमें बताने लगी। अभी वो जिन्नात की बातें कर ही रही थी कि तेज़ आंधी शुरू होने लगी। अभी शाम का वक्त था, मगर इतनी तेज़ आंधी थी, मौसम बदल गया। ऐसे लगा जैसे रात हो गई है। इस दिन हमने कपड़े धोए हुए थे, तो अम्मी ने भाभी को कहा कि छत पर कपड़े तार पर लटकाए थे, वो उतार कर लाओ, वो बारिश से गीले ना हो जाए। भाभी ने कहा कि मैं अकेली नहीं जाती, क्योंकि इस वक्त जिन्नात की बातें हो रही थी। ये फितरती बात है कि खुद ब खुद इंसान के अंदर इन अनदेखी चीज़ों का खौफ पैदा होता है। भाभी के साथ मैंने कहा कि मैं जाती हूँ। मैं उनके साथ गई। इस वक्त मगरिब हो चुकी थी। आज से पहले मुझे कभी डर नहीं लगता था, मगर जैसे ही मैं छत पर गई तो मुझे डर लगने लगा, और मैं हैरान हो रही थी कि मुझे किस चीज़ से डर लग रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं छत के उस हिस्से पर आई कि जिसके नीचे वो कमरा था जहाँ मेरी अम्मी वगैरह और भाभी की बहनें बैठी हैं, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ इस जगह कोई है जो मुझे देख रहा है। रात का वक्त था, एक तरफ तेज़ हवा चल रही थी, ऊपर छत पर कमरा वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ एक वॉशरूम था और टंकी थी और खुला सहन। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इस हवा के साथ उड़ जाऊंगी, जैसे मुझे कोई चीज़ हवा की सिमत खींच रही हो, और मुझे वाज़ह महसूस होता है कि यहाँ कुछ है।
مجھے بہت ڈر لگنے لگا، جو پہلے بالکل خوف نہیں تھا۔ میں جلدی جلدی یہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے نوٹ کیا بھابھی پہلے سے خوفزدہ تھی اوپر اکیلے آنے کے لیے، تو وہ جلدی جلدی کپڑے اتارتی ہیں اور جلدی جلدی نیچے جانے لگتی ہیں میرے بغیر۔ میں نوٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ یہاں کیا نیا ہوا ہے جو مجھے خوف آ رہا ہے۔ ہم پہلے بھی اکثر شام کو کبھی مغرب کے وقت یا رات کو اوپر آتے ہیں، بارش ہو ہوا ہو، ہم اوپر چھت پر آ کر انجوائے کرتے ہیں۔ پہلے تو کبھی آندھی طوفان میں ایسا محسوس نہیں ہوا، آج کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہرحال میں بھی بھابھی کے ساتھ کپڑے اٹھا کر نیچے امی کے کمرے میں جاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ بھابھی کی بہنیں یہ کہہ کر چلی جاتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، ہم گھر جاتی ہیں اور مغرب بھی ہو گئی ہے۔ ان کے جانے کے بعد امی بھی سب بچوں کے سامنے یہ باتیں کہتی ہیں کہ یہ کیا بات تھی کہ انہوں نے یہ سب کے سامنے چلا کاٹنا اور جنات قابو کرنے کی باتیں شروع کر دی تھی، جبکہ ایسی تو کوئی گفتگو ہی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں پتہ نہیں ان کو آج کیا ہوا، بغیر بتائے آئی تھیں اور یہ باتیں کرنے لگ گئی۔ خیر وہ جب چلی گئیں عشاء کے بعد ہم سب اپنے اپنے کمرے میں سونے لگے۔ میں اور امی ایک روم میں سوتے تھے اور میری بہن جو شادی شدہ تھی ان کے الگ روم تھے، تو جب وہ آتی تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اپنے روم میں سوتی تھی۔ بھابھی اپنے روم میں تھی، جو میرا اور امی کا کمرہ تھا اس کے ساتھ بیلکنی تھی اور اس کے آگے کچن اور پھر بھابھی کا کمرہ تھا۔ ان کے اور میرے کمرے کے ایک سائڈ پر بیلکنی تھی اور میرے روم کے آگے بیلکنی تھی۔ اس کا راستہ کچن سے جاتا تھا، جو بھائی کے روم کے آگے بیلکنی تھی اس کا راستہ ان کے کمرے سے جاتا تھا۔ اس وقت زیادہ تر فون کی پیڈ والے ہوتے تھے، ٹچ فون کا زمانہ نہیں تھا۔ میں اپنے فون میں فارورڈ میسج دیکھ رہی تھی، میں چونکہ قرآن پاک حفظ کر رہی تھی، میرے فون میں آخری سپارہ محفوظ تھا الگ الگ صورت کے ساتھ۔ اہم بات یہ تھی کہ جو بیلکنی کی طرف دروازہ تھا اور کچن سے بھائی کے کمرے کے ساتھ جو بیلکنی کی کھڑکی تھی، اس کھڑکی پر بھی پرانے زمانے کی زنجیر والی کنڈی تھی۔ باقی گھر کے سب دروازے نارمل لاک والے تھے، صرف بیلکنی کے دروازے اور کھڑکی پر یہ زنجیر والا لاک تھا جو عام طور پر دیہاتی گھروں میں ہوتا ہے۔ میں بیڈ پر سو رہی تھی، امی کمرے میں آئیں، انہوں نے کہا میں نیچے قالین پر سوتی ہوں، بیڈ پر میں آج نہیں سو رہی۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ میں ابھی جاگ رہی تھی کہ امی سو گئیں۔ اس وقت سب گھر والے 10 بجے تک سو جایا کرتے تھے۔ گیلری جہاں ختم ہوتی تھی وہاں گیزر بھی رکھا تھا۔ مجھے اچانک اس گیزر کے اوپر چابی سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ لوہے کی چیز پر آپ چابی سے کھٹکھٹائیں، جو آواز پیدا ہوگی وہی محسوس ہوئی اور 3 بار ایک ساتھ ہوئی۔ کیونکہ خاموشی تھی ہر طرف اور سردی کا موسم تھا تو مجھے وہ آواز کافی واضح ہوئی، مگر میں نے اسے اگنور کیا۔ میں اپنے فون میں بزی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے بیلکنی کا جو دروازہ کچن میں تھا اس کے لوہے والی زنجیر لکڑی کے دروازے پر بجتی سنائی دی، جیسے پرانے وقتوں میں دیہات کے گھروں میں لکڑی کے دروازے پر کنڈی لگتی ہوتی تھی اور لوگ اسی زنجیر کو لکڑی کے دروازے پر مارتے تھے، اور یہ انداز ایک قسم کی ڈور بیل کا کام کرتی تھی۔ مجھے واضح جب یہ آواز سنائی دی تو میں نے سمجھا جیسے کوئی گھر والے میرے ساتھ شرارت کر رہے ہیں۔ میں اٹھی اور کمرے سے کچن میں گئی اور وہاں سے بیلکنی کا دروازہ کھول کر بیلکنی میں دیکھا اور اس گیزر والی جگہ پر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کو دیکھا، سب سو رہی تھی اور بھائی کا کمرہ بند تھا، اور اسی طرف سے مجھے اس لیے بھی یقین تھا کہ وہ باہر نہیں آئے، کیونکہ ان کے کمرے کا دروازہ کھلتا یا بند ہوتا تھا تو اس کی الگ سے آواز آتی تھی۔ اگر ان کے کمرے سے کوئی نکل کر بیلکنی میں آتا تو پہلے مجھے ان کے دروازے کھلنے کی آواز آتی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ اب رات کی شاید 12 بج رہے تھے، باہر ابھی بھی تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے چھت پر کپڑے لینے گئی تو وہاں خوف آ رہا تھا، اور اب یہ آواز کیسی ہے؟ تو اس دوران پھر آواز آئی گیزر پر، پھر کسی نے چابی سے کھٹکھٹایا۔ میں نے بیڈ کے ساتھ جو کھڑکی تھی اس سے باہر جھانک کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، مگر تیز ہوا کا چونکا فک کر کے میرے چہرے سے گزرا۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی بند کی، وہ کھڑکی ایک طرف جالی اور دوسری طرف شیشے کی تھی، جو عام طور پر ہر گھر میں ہوتی ہے۔ میں ابھی اسے بند کر رہی تھی اور اس کے آر پار سب نظر آ رہا تھا۔ مجھے اب اس کھڑکی پر چابی سے ناک کرنے کی آواز آئی۔ اب میں ڈر گئی، کیونکہ میں اس وقت سامنے ہی دیکھ رہی تھی اور وہ آواز بالکل قریب سے آئی، اور جس جگہ سے آئی وہاں کوئی چیز کھڑی نظر نہیں آئی۔ اب مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ میں نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی اللہ پڑھا
مجھے آگے آیت الکرسی بھول گئی۔ میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نہیں پڑھ پا رہی تھی، میں اللہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اب گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہونے لگا کہ ایسا تو کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا کہ میں آیت الکرسی بھول جاؤں، اور اس پہلی آیات کے آگے سب یاد تھا، آخری آیت بھی یاد تھی، بس ایک جگہ اٹک گئی، اور مجھے آج سمجھ آتا ہے کہ میں انتہائی خوف میں آ گئی تھی، اس لیے ایسا ہوا ہوگا۔ خیر جب میں نے 3-4 بار پڑھنے کی کوشش کی اور مجھے لفظ یاد نہ آیا تو میں نے اپنے فون سے قرآن پاک جو محفوظ کیا تھا اسے پڑھنا شروع کیا۔ وہ تمام صورتیں مجھے یاد تھیں، مگر میں اب خوف کی وجہ سے اسے دیکھ دیکھ کر پڑھ رہی تھی۔ میں نے پڑھتے پڑھتے پورا سپارہ پڑھ لیا۔ اب میرے دل میں خوف کم ہو گیا، مگر اللہ جانے میرے اندر یہ سوچ نہ آئی کہ امی کو کہوں اور ان کو بتاؤں مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا فوراً ان کے پاس جاؤں جو بالکل پاس سو رہی ہیں۔ میں بیڈ پر ہوں اور وہ قالین پر جگہ بنا کر سو رہی ہیں۔ جب میں نے مکمل سپارہ پڑھ لیا تب میرے اندر اتنی ہمت پیدا ہوئی کہ میں اٹھ کر امی کے پاس جا کر لیٹ گئی ان کے بستر پر، اور انہیں جو کمبل اوڑا ہوا تھا وہ میں نے ان کے ساتھ اوڑھ لیا۔ کمبل کے اندر سے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ میرے دل میں ایک بار خیال آیا کہ میں امی کو جگا دوں، مگر فوراً خیال آیا کہ وہ تھکی ہوئی تھیں، وہ سو گئی، آج اتنی جلدی، بس وہ سوئی رہے، ان کو نہ جگاؤں، بس ان کے ساتھ سو جاؤں۔ اب یہ سوچ کر میں امی کے ساتھ لیٹ گئی اور کمبل سے اپنے منہ کو چھپا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اچانک سے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ میں بالکل بیڈ کے قریب زمین پر سو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی کمبل ہٹایا تو ایک چہرہ میں نے دیکھا جو میرے بیڈ پر سے نیچے میری طرف جھانک رہا تھا، جیسے وہ والا انداز ہوتا ہے نا، جھانکنے والا۔ میں نے دیکھا کالی سیاہ رات میں ایک الگ قسم کا کالا شیڈو سا ہے، اور اس کی آنکھیں مکمل لال ہیں، اس کے ناک اور منہ پر رومال بندھا ہوا ہے، یعنی مجھے اس کے ناک اور منہ محسوس ہوا کہ یہ ناک ہے اور آگے منہ، مگر اوپر کپڑا تھا۔ واضح محسوس نہ ہوا جیسے ہم ماسک پہنتے ہیں ویسے، اور اس کے سر کے بال اڑ رہے تھے۔ بال لمبے نہیں تھے مگر سیدھے کھڑے ہوئے تھے، جیسے ریچھ کے بلی کے بال ہوتے ہیں، بالکل اس انداز میں تھے، اور بال بھی کالے تھے، مگر رات کا کالا رنگ اور اس شیڈو کے کالے رنگ میں فرق تھا، جیسے ان دو کالے رنگوں میں فرق ہے۔ وہ چہرہ آنکھیں چھپائے مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ میں نے خوف میں آ کر اپنے اوپر کمبل پہلے کی طرح اوڑھ لیا۔ میں شدید خوف میں آ گئی۔ اللہ جانے میں نیند میں کیسے گئی، میں نہیں جانتی کہ مجھے کب نیند آئی۔ میں تو اتنی ڈر گئی تھی کہ امی بالکل میرے ساتھ ہی، میں انہیں ہاتھ سے ہلا کر نہ جگا سکی۔ میں بس یا اللہ کہتی رہی۔ اب کہ میرا فون بھی بیڈ پر تھا، میں بس اللہ اللہ کر رہی تھی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح میں اٹھی تو میں حیران تھی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی تھی۔ یہ خوف دل میں بیٹھ گیا۔ میں اٹھ کر بیڈ سے نیچے امی کے پاس نہ آتی، شاید وہ چیز میرے اوپر حاوی ہو جاتی، کیونکہ وہ بالکل اسی پوزیشن میں لیٹ کر نیچے دیکھ رہی تھی جیسے میں بیڈ پر سو رہی تھی۔ خیر میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، میری نیچر ایسی ہے کہ میں ہر بات شیئر نہیں کرتی سب سے۔ مجھے نہیں پتہ چلا میرے بول چال میں، کھانے پینے میں کوئی تبدیلی ہے۔ میری امی نے شاید نوٹ کیا۔ انہوں نے بڑی بہن کو کہا کہ اسے پوچھو اسے کیا ہوا ہے۔ جب بڑی بہن نے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر پوچھا تو میں رونے لگی اور سب بتایا کہ جس دن وہ بھابھی کی بہنیں آئی تھی اس دن میں کپڑے لینے چھت پر گئی، تب ڈر لگا اور اسی رات میں نے ایسے ایک چہرہ دیکھا۔ اس کے بعد سب نے میری بات پر اعتبار کیا۔ اللہ کا شکر ہے میرے گھر والوں نے مجھے ایسا نہ کہا کہ تمہارا وہم ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ خیر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگ گئی۔ میں جو اچھی تھی پڑھائی میں آہستہ آہستہ ویک ہونے لگی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتا تھا، میں جتنا اچھی طرح گھر میں سبق یاد کر کے جاتی، جیسے اسکول جاتی اور ٹیسٹ ہوتا سب کچھ بھول جاتا، جیسے میں نے وہ پڑھائی کبھی کی ہی نہ۔ ایک دن امی نے مجھے کہا کہ آپ ہوم ورک یاد کر کے میرے سامنے زبانی لکھو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب اسکول گئی وہاں ٹیسٹ دیتے وقت سب بھول گئی۔ پھر امی نے میرا 1-2 جگہ سے حساب کرایا۔ معلوم ہوا کہ میرے اوپر جادو کیا گیا، الو کو مار کر اس کے عذاب پر تعویذ لکھا گیا اور پاگل کرنے اور بیمار کرنے کا عمل کیا گیا۔ میری پڑھائی رک گئی۔ میں نے میٹرک کے بعد آگے پڑھنے سے انکار کر دیا کہ میں جو پڑھتی ہوں بھول جاتا ہے، میں کیسے کالج جاؤں۔ بس بہت برا وقت تھا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے پاگل کر کے مارنے کا عمل کیا گیا ہے تو میں بہت اداس ہوئی کہ میں تو صرف 16 سال کی ہوں، میں نے کسی کا کیا بگاڑا۔
پھر دل میں یہ بات آئی کہ مارنے والے سے بچانے والا اللہ بڑا ہے، بے شک وہ میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد میں بیمار رہی اور کچھ امی نے علاج وغیرہ بھی کروایا۔ پھر میں خود قرآن پاک، نماز اور تسبیحات پڑھتی تھی۔ اللہ پاک نے محفوظ رکھا برے شر سے۔ جب سے میں ڈری تھی اس کے بعد سے میں نے اپنی عادت بنا لی تھی، صبح شام ایک بار آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر خود پر دم کرتی تھی، اور جب گھر سے باہر جاتی میں درود پاک اور آیت الکرسی کا ورد کرتی تھی۔ یہ میری عادت بن گئی تھی۔ ہمارا گھر گلی کے کارنر پر تھا اور وہ گلی کافی بڑی تھی، یعنی گلی کے آخر تک اگر آپ پیدل جائیں گے تو آپ کو 10 منٹ لگیں گے پیدل جاتے جاتے۔ میں جیسے گھر سے نکلی میری زبان پہ اس وقت درود شریف تھا۔ میں مردوں کی طرف نظر نہیں کرتی تھی، آنکھیں نیچے رکھنی، اور اس انداز میں پتہ چل جاتا تھا کہ سامنے والا مرد آ رہا ہے یا عورت اپنے راستے پر چلتی رہتی تھی۔ میں اس وقت اپنے بھانجے کو ٹیوشن سے لینے جا رہی تھی۔ ٹیوشن والی باجی کا گھر ساتھ والی گلی میں تھا۔ میں ابھی اپنے گھر کے گیٹ سے نکلی تو میری نگاہ گلی کے کارنر پر گئی۔ میں نے ایک عورت جو ضعیف تھی، جیسے کوئی 65 سال کی دیہاتی عورت ہو، کمزور سی تھی، اور اس کے ساتھ 35 سال کی عمر کے قریب کوئی آدمی تھا۔ یہ بس میں نے ایک جھلک میں دیکھا۔ میں اپنے گھر کے دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور درود پاک پڑھ رہی تھی کہ اچانک وہ آدمی جو پہلے دوسری سمت چل رہا تھا اچانک میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یہ کون ہے اور کیوں کھڑا ہے، تو اس نے بولا، باجی ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اس نے ابھی اتنا کہا تھا کہ اس کے ساتھ جو بڑی عورت تھی اس نے اسے زبردستی بازو سے کھینچ کر دوسری طرف کیا۔ میں نے جب حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا تو اس کا لباس مٹی کے رنگ کا تھا، براؤن، اور اس کی ہلکی داڑھی تھی، اور سب سے اہم بات اس کی ایک آنکھ کا رنگ اور تھا اور ایک آنکھ کا رنگ اور۔ اس کو دیکھ کر ہی میں بالکل خاموش سکتے کی حالت میں آ گئی تھی، اور میں نے نہ ہاں کی نہ کہا، اور وہ خاتون جو اس کے ساتھ تھی اسے باقاعدہ کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ ابھی میں نے اپنے گھر سے تقریباً 39 سیکنڈ کا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ اس شخص کی بات پر حیران تھی اور اس کی آنکھوں کو دیکھ کر خوف زدہ، تو میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا کہ یہ لوگ کون تھے۔ میں نے کبھی اس خاتون کو اس محلے میں نہیں دیکھا۔ میں کیا دیکھتی ہوں، وہ خاتون جو 65 سال کی عمر کی تھی، وہ آدمی 30 سیکنڈ کے اندر انہوں نے 5 منٹ کا پیدل فاصلہ طے کر لیا۔ وہ آدھی گلی کا فاصلہ طے کر چکے تھے اور میں نے اتنی دیر میں شاید 10 قدم ہی چلے ہوں گے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ ایک انسان اتنا جلدی اتنا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ کس انسان کی آنکھوں کا رنگ بھی الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر جو فاصلہ 5 منٹ کا ہے وہ 30 سیکنڈ میں کیسے طے ہو سکتا ہے؟ یہ بات حیران کن تھی۔ پھر ایک جاننے والے تھے، وہ روحانی طور پر چیزوں کو سمجھنے والے شخص تھے۔ ان کو میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جن ہو۔ میں نے پوچھا، اس نے مجھے دعا کے لیے کیوں کہا؟ میں اس آدمی اور عورت کو نہیں جانتی تھی اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے بتایا وہ شاید وہاں سے گزر رہے تھے جب انہوں نے آپ کو درود پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس روپ میں آ کر آپ سے دعا کا کہا۔ آپ کو کبھی وہ یاد آئے تو ان کے حق میں دعا کر لینا۔